औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बॉयज़ 3। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली हो रही हैं। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था और आप रेगुलर अपनी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप आगे भी अपनी इसी तरह क्लासेस लेते रहें और सारा काम हमारे साथ अप टू डेट करते रहें, क्योंकि हमारा जितना काम भी है जो हम कर रहे हैं वो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स में आएगा। ठीक है बेटा। तो और आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो आप ग्रुप में अपनी टीचर से भी पूछ सकते हैं। और अगर ग्रुप में नहीं पूछ सकते हैं तो आप अलहदा से भी अपनी टीचर से कंसर्न करके अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो और कोशिश करें कि जिस किस्म का आपको इशू हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट में रहें, गलत काम ना करें। ठीक है बेटा। अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा था। ये हमारी उर्दू की किताब है, तीसरी जमात की किताब है, यही सब की किताब है। सही है बेटा। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था आलूदगी क्या होती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मरतबा दोबारा से बता दूं कि आलूदगी क्या होती है। आलूदगी गंदगी को कहते हैं। ये एक मरतबा सारा चैप्टर का दोबारा से मैं आपको खुलासा बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा से ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आलूदगी क्या होती है? आलूदगी कहते हैं गंदगी को। इंसान जब पैदा हुआ तो उसने उसी वक्त से सांस लेना शुरू कर दिया था। तो पहले तो हमारे पास इस तरह का माहौल नहीं था। हमारे पास बहुत साफ़ सुथरा माहौल था। हमने आहिस्ता आहिस्ता माहौल को अपनी सहूलियात के लिए, जब हम लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए चीज़ें बनाना शुरू की ताकि हम ज़िंदगी को आसान से आसान तर बना सकें और अपने लिए सहूलियात पैदा कर सकें, तो हमने नई इजादात की। उस इजादात की जितने फ़वाइद थे उतने ही हमारे लिए नुकसानात भी थे। ठीक है। ये दरख्त जो है बेटा, ये हर इंसान, हर जानदार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि ऑक्सीजन को कहते हैं साफ़ हवा। ये हमें साफ़ हवा देते हैं, तो हम इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये उसी कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी गंदी हवा को, दोबारा से साफ़ हवा में तब्दील करके दोबारा से ख़ारिज कर देते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हमारे जिस्म को, हमारे खून को साफ़ करती है। ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर जाती है, और जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम गंदी हवा को कहते हैं और ऑक्सीजन साफ़ हवा को कहते हैं। हम अपने गली मोहल्लों में अपने इर्द गिर्द जो है कूड़ा करकट फेंक देते हैं। हम अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी गली में गंद जो फेंक रहे हैं, गली में जो कचरा फेंक रहे हैं, गली में जो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, इससे आसपास के रहने वाले लोगों पर क्या असर होगा। ज़ाहिर बात है, हम भी उसके आसपास ही रह रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, इस गंद के आसपास जो लोग रहेंगे, उन पे इस गंद का क्या असर होगा। इस गंद से गंदी और जहरीली गैसें उठती हैं, जो कि हवा में शामिल हो जाती हैं और हवा को आलूदा कर देती हैं। आप लोग कभी देख लें, आप लोग जब किसी गंद के पास से गुज़रते हैं या किसी कचरे के पास से गुज़रते हैं, तो वहाँ पर कितनी शदीद स्मेल होती है, इतनी शदीद स्मेल होती है कि हम वहाँ से गुज़रते वक्त अपने मुंह को ढांप लेते हैं, अपने नाक को ढांप लेते हैं, ताकि हम लोगों को स्मेल ना आए या हम लोग बीमार ना पड़ जाएं। उसी गंद के ऊपर मक्खियाँ और मच्छर जो हैं वो परवरिश पाते हैं, और उस मच्छरों की वजह से अगर वो मच्छर या मक्खियाँ वगैरह हमें काट ले तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और जो गंद कचरा वगैरह जो हम गली कूचों में फेंक देते हैं, वो नालियों में फंस जाता है। नालियों का गंदा पानी भी बाहर आ जाता है, जिससे सड़कें भी ख़राब हो जाती है, गुज़रने का रास्ता नहीं होता, रास्ते से गुज़रने वाले लोगों को तकलीफ़ होती है। और बारिश का भी पानी, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश का भी पानी वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा इलाका बहुत गंदा हो जाता है। हम लोगों ने पहले भी ये सुना भी है और पढ़ा भी है कि पहले इंसान जो थे वो बहुत कम थे, इसलिए आलूदगी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले लोग काफ़िलों के ज़रिए सफ़र करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऊँटों पर और घोड़ों पर सफ़र शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब जदीद से जदीद चीज़ें दरियाफ़्त होती गई, ईजाद होती गई,
تو آہستہ آہستہ انسانوں نے سائیکل پر، پھر گاڑی میں، اور اب ٹرینوں میں اور جہازوں میں سفر کرنا شروع کر لیا۔ پہلے جو سفر مہینوں میں اور سالوں میں طے ہوتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہفتوں میں ہوا، اور ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو گیا، کیونکہ گاڑی کے ذریعے بندہ گاڑی میں بیٹھ کر یا جہاز میں بیٹھ کر پل بھر میں یہاں سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو جتنی آبادی زیادہ ہوتی گئی، جتنے لوگ زیادہ ہوتے گئے، اتنی بھی آلودگی بھی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے، اتنی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کا دھواں نکلتا ہے، گاڑیوں کی دیکھیے اب اس تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں نکلتا ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں سے ہوا، ساری رستہ وغیرہ، ہوا وغیرہ آلودہ ہو جاتی ہے، اور جب ہم گھروں اور کارخانوں سے بہت سارا کوڑا کرکٹ اور گندگی جو نکلتی ہے، جب ہمارے گھروں سے بھی گندگی نکلتی ہے، کارخانوں میں انسانوں کی سہولیات کے لیے ان کی خاطر جو کارخانے بنائے گئے ہیں تاکہ نئی چیزیں بنائی جائیں، تو اس کارخانوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا جو ہے زہریلی ہو جاتی ہے، اس میں زہریلی گیسیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کارخانوں کو آبادی سے دور لگایا جائے، اور جو کارخانوں کے جو بڑے بڑے پائپس ہوتے ہیں جس سے گیس نکلتی ہے، جس سے ہوا نکلتی ہے، تو وہاں پر فلٹر کا انتظام کیا جائے، تاکہ جب ہوا وہاں سے نکلے تو وہ فلٹر ہو کے نکلے، تاکہ گندی ہوا وہاں سے باہر نہ نکلے، اور وہ ہوا جو ہے وہ صاف ہو کر نکلے باہر، اور اس سے ہماری ہوا میں زہریلی گیسیں شامل نہ ہو۔ جب دھواں بارش کے پانی میں شامل ہو جائے اور بارش زمین پہ برسے گی تو کیا ہوگا؟ یہی جب دھواں، یہی جو زہریلی گیسیں ہیں، یہی جو سارا زہریلا مواد ہے، گاڑیوں کا دھواں ہو گیا، کارخانوں کا دھواں ہو گیا، یہ جو زہریلی گیسیں یہ جب ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ تو ہوا میں ٹھہر جاتی ہیں، سانس کے ذریعے بھی ہمارے اندر جاتی ہے، اور یہ ہوا گیس جو ہے وہ ہوا میں ٹھہر بھی جاتی ہے۔ تو جب بارش ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ یہ مٹی بارش کے پانی کے ساتھ بہہ کر ندی، نالوں اور دریا میں چلی جاتی ہے۔ وہاں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوتے ہیں، آبی جانور، مچھلیاں وغیرہ، اور پانی میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ سب یہ پانی پیتے ہیں، اور جب ہم یہ جو جانور کھاتے ہیں، اس سے ہم بھی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ دریا میں سیلاب آنے سے یہ مٹی دور دور تک کھیتوں میں پھیل جاتی ہے، اور یہ کوڑا کرکٹ، یہ جو کچھ بھی ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے یہ ہوا میں، اس کی گندی اسمیل ہوا میں شامل ہوتی ہے، دھوئیں کی گندی اسمیل ہوا میں شامل ہوتی ہے، کارخانوں کی گندی اسمیل ہوا میں، گیسیں ہوا میں شامل ہوتی ہیں، یہ سب ہمارے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، اور ماحول کو آلودہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے انسان، ٹھیک ہے۔ انسانوں نے ہی اپنے ماحول کو گندا کیا ہے، انسانوں نے ہی اپنی سہولیات کے لیے جب چیزیں ایجاد کی ہیں تو انہی کی وجہ سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے، جانوروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور دوسرے جانداروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اپنے ارد گرد کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، تاکہ ہماری ماحول، ہماری دنیا آلودگی سے بچ سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اب اگر ہم ایکسرسائز پر آئیں گے، اب ہم اگر اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے ہمارا کام سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیے ایک کاپی ریڈی کرنی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے اسی سبق کے، اسی کام کے جو اور کام کیے ہوئے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق کا ہم نے کام کیا ہے، یا نظم نعت کا یا نظم حمد کا ہم نے کام کیا ہے، جس طریقے سے ہم وہ کام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے ابھی سبق آلودگی کیا ہوتی ہے کبھی اسی طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر، اپنی نیٹ کاپی پر مشقی خاکہ تیار کرنا ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹائٹل پیج، اردو میں ہم کہتے ہیں مشقی خاکہ۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ مشقی خاکہ ہم نے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر کے ساتھ پیارا پیارا اپنی نیٹ کاپی پر پیارا پیارا سب سے پہلے آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے۔ سبق کا ہے ہمارا آلودگی کیا ہوتی ہے، سبق ہے ہمارا آلودگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے مارکر کے ساتھ یہ پیارا پیارا کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ مشقی خاکہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی، کیونکہ ہمارا کام ایس ایل او بیس ہے، ہم لوگوں نے ایس ایل او بیس پر کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے آگے تعداد نہیں لکھی کہ ہم کتنی تعداد لکھ رہے ہیں، اس کے آگے کتنا لکھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے الفاظ معنی کی ہیڈنگ دے دینی ہے۔ اس کے بعد الفاظ جملے، اس کے بعد مشقی سوالات
ज़ुबानी करنے ہیں، اورل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفہیم۔ تفہیم کسے کہتے ہیں؟ تفہیم کمپریہنشن کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کمپریہنشن جس طرح انگلش میں ہم لوگوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد مشقی سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں، کتاب پر کرنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 52 پر ہے، 52 صفحہ نمبر 52 پر یہ کام ہے، خالی جگہ پر ہے، یہ ہم نے کتاب پر کرنا ہے۔ اس کے بعد مشقی سوال نمبر 3، منفی جملے کتاب پر، یہ بھی صفحہ نمبر 52 پر ہے۔ ٹھیک ہے، منفی جملے کتاب پر کرنے ہیں صفحہ نمبر 52 پر۔ اس کے بعد مشقی سوال نمبر 4 ہے، الٹ معنی والے الفاظ کتاب پر کرنے ہیں، صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 53 پر کرنا ہے۔ بیٹا اسی طریقے سے ایز اٹ از آپ لوگوں نے اپنا ٹائٹل پیج ریڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو سینڈ بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد جب ہم آپ کو ہوم ورک سینڈ کریں گے تو اس میں بھی یہی پکچر آپ کو بھیجی جائے گی۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایز اٹ از پیج ریڈی کرنا ہے، نہایت خوبصورت رائٹنگ میں، نہایت پیاری رائٹنگ میں اپنا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اب ہم نے ٹائٹل پیج میں، جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹائٹل پیج پر لکھا تھا کہ الفاظ معنی ہم نے لکھے تھے، اسی طرح ہم الفاظ معنی کریں گے۔ ٹھیک ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، آپ نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا لفظ ہے، الفاظ معنی کی سینٹر میں لائن لگانی ہے، الفاظ معنی کی سینٹر میں لائن لگا دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈز ہیں، آکسیجن کہتے ہیں صاف ہوا کو۔ اس کے بعد نمبر 2 ورڈ ہے، دوسرا لفظ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں گندی ہوا کو۔ اس کے بعد آلودہ کہتے ہیں گندا۔ اس کے بعد نمبر 4 ورڈ ہے گٹر کہتے ہیں گندا نالا۔ نمبر 5 ورڈ ہے آبی جانور کہتے ہیں پانی کے جانور۔ ٹھیک ہے، پانی کے جانور۔ نقصان کہتے ہیں کمی کو، کسی چیز کی کمی کو نقصان۔ ماحول، ارد گرد اور آلودگی کہتے ہیں گندگی کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہوئی؟ یہ الفاظ آپ کو سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے آپ نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہوگا، اور یہ جو الفاظ ہم نے مارکر کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ نہیں لکھنے۔ آپ لوگ جیسے اپنی کاپی میں کام کرتے ہیں، انک والے پین سے کام کرتے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے انک والے پین سے کام کرنا ہے۔ صرف سوال اور ہیڈنگ جو ہے وہ آپ نے مارکر کے ساتھ دینی ہے۔ یہاں پر ہم نے اس لیے مارکر کے ساتھ ورڈز لکھے ہیں تاکہ آپ کو ورڈز کلیئرلی نظر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے یہ جو ورڈز ہوں گے یہ آپ نے انک والے پین سے ہی کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے اس لیے بڑی لکھائی میں اور مارکر کے ساتھ ورڈز لکھے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اور صحیح طریقے سے نظر آئیں یہ ورڈز۔ کلیئر ہوئی بات بیٹا؟ اس کے بعد الفاظ معنی کرنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لگا دی۔ اینڈنگ لائن لگانے کے بعد اب آپ نے آنا ہے درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ ٹھیک ہے، الفاظ کے جملے بنائیں۔ اس کے بعد آپ جس طرح الفاظ جملے بناتے ہیں، جس طرح لائن لگاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے لائن لگا دی، اپنے الفاظ جملوں کی ہیڈنگ دے دی پیاری سی، اور اپنا کام کرنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے میرے پاس بارش۔ اب بارش کا ایک جملہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں، لیکن جملے بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، غلط نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے کام کرنے کے بعد اپنے کام کی امیجز جو ہیں، پکچرز جو ہیں، وہ اپنی ٹیچرز کو سینڈ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کسی بڑے کی مدد سے یہ کام کریں گے، اور اگر آپ کو خود سمجھ آتی ہے، آپ خود بہت اچھے بچے ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں، تو آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ضرور کسی بڑے کی مدد لیں۔ پہلا ورڈ ہے میرے پاس بارش۔ بارش کا آپ کو اسکرین پر ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ بھی جملے بنا سکتے ہیں بیٹا۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ کل رات بہت تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش سے سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو، دیکھو بیٹا، 3 جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں، 3 جملے بارش ورڈ کا میں نے آپ کو 3 جملے بنائے ہیں، لیکن آپ کو اسکرین پر صرف ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں، پہلا ورڈ ہے بارش۔ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ کل رات بہت تیز بارش ہوئی۔ کل رات گھر آتے وقت میں بارش میں بھیگ گیا۔ تیز بارش سے سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ 3-4 جملے میں نے آپ کو اورل کروا دیا، آپ کوئی سا بھی جملہ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 ورڈ ہے گندا۔ ہمیں اپنے ماحول کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا جملہ یہ بن گیا۔ دوسرا جملہ ہے ہمیں گندا پانی نہیں پینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے گندگی، گندی اس طرح کے جملے نہیں بنانے، آپ کے پاس ورڈ گندا ہی ہے تو آپ نے گندا کا ہی جملہ بنانا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے شہر کو گندا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اسکول کو گندا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گندا پانی نہیں پینا چاہیے۔ صحیح ہے، سمجھ آ گئی بیٹا؟ گندا کا بھی میں نے آپ کے لیے 2-3 جملے بنا لیے، آپ کوئی سا بھی جملہ اپنی کاپی پر پیارا پیارا کر کے پیارا سا لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر گندا ورڈ جو آپ کا مارکر کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں، آپ اپنے کام کو پیارا کرنے کے لیے یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جملے میں بھی یہ جو گندا ورڈ ہے نا، یہ مارکر سے لکھ سکتے ہیں اور اس کو پیاری سی شیڈنگ اور پیارا سا شیڈ کر کے کام اپنا خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ نمبر 3 ورڈ ہے میرے پاس مچھلیاں۔ مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلیاں، دریا میں بہت سی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کل میں نے دریا میں بہت سی مچھلیاں دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی قسم کا بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہی جملے آپ لوگ نہ لکھیں، آپ کوشش کریں کہ آپ دوسرا جملہ بنائیں، یہ نہیں کہ آپ کو جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کہیں یہی میڈم نے لکھا ہے تو میں یہی جملہ لکھوں گا۔ یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا فرسٹ ٹائم ہے آن لائن کلاس میں، فرسٹ ٹائم ہم نیٹ کاپی پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ہر چیز یہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب ہمارا نیکسٹ کام ہوگا تو اس میں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، صرف آپ کو ورڈز دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا کام ہے اس لیے ہم آپ کو ہر چیز بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، دریا میں بہت سی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ کل میں نے دریا میں بہت سی مچھلیاں دیکھیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ورڈ ہے میرے پاس صاف۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے، بالکل یہ جملہ، ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے، ہمیں صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرے لوگوں کو سب پسند کرتے ہیں، ہمیں صاف غذا کھانی چاہیے، ہمیں صاف پانی استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جملوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ صاف، زندہ رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، ہمیں صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، ہمیں صاف ستھری غذا کھانی چاہیے، صاف ستھرے لوگوں کو سب پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے نا جملوں کی؟ نیکسٹ ورڈ ہے صحت مند۔ صحت مند رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں، اکثر پوزیشن ہولڈرز بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کاپی میں ایک ہی جملہ نہ آئے، ہماری کاپی میں ویرائٹی آئے، تو آپ کو فل پرمیشن ہے کہ آپ 2 جملے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی کاپی پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کاپی میں 2 جملے ویرائٹی آئے ہماری کاپی پر تو آپ 2 جملے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس میں کوئی باؤنڈ ہم آپ کو نہیں کر رہے ہیں، آپ ایک جملہ ٹیچر والا لکھ لیں، ایک جملہ آپ اپنی طرف سے لکھ لیں جملہ، اس میں کوئی بھی ہم آپ کو روک نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ صحت مند کا جملہ ہے، صحت مند رہنے کے لیے ہوا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، صحت مند رہنے کے لیے ماحول کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، صحت مند رہنے کے لیے غذا کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ احمد ایک صحت مند لڑکا ہے، صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، صحت مند ورڈ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ہے میرے پاس نیکسٹ ورڈ ماحول۔ گاڑیوں کا دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے، کارخانوں کا دھواں ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، کارخانے کے دھوئیں سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ صاف ماحول صحت پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے ماحول میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ماحول کے بھی 4-5 جملے میں نے بنا لیے، اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کو جس چیز کی سمجھ آ رہی ہے آپ وہی جملہ اپنی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 7 ورڈ ہے ہمیں کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے، ہمیں ارد گرد کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، ارد گرد کوڑا کرکٹ پھینکنے سے ماحول گندا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے نا جملوں کی؟ اسی طرح آپ نے پیاری پیاری رائٹنگ میں مارکر کے ساتھ ورڈز لکھ کر جملے بنانے ہیں، اس کے بعد وہ لکھیں تو آپ مارک
جملے میں بھی آپ اپنا یہ والا ورڈ جو ہے وہ مارکر کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اپنی لکھائی کو بہترین بنائیں, اپنے کام کو بہترین بنائیں, اور جو کام آپ کو دیا جائے اس کام کی امیج لے کر اپنے ٹیچر کو ضرور سینڈ کریں. ٹھیک ہے بیٹا, اب آ جائیں اپنے نیکسٹ کام پر. یہ ہیں سوالوں کے جواب دیں. یہ آپ کی اب مشق ہے, ایکسرسائز ہے, بک کی ایکسرسائز ہے. سوالوں کے جواب دیں. پہلا سوال ہے, آپ نے سانس لینا کب شروع کیا؟ سوال نمبر ب ہے, صاف ہوا میں کون سی گیسیں زیادہ ہوتی ہیں؟ جیم ہے, اگر سانس کے ساتھ گندی ہوا جسم میں جائے تو کیا ہوگا؟ دال ہے, کارخانوں اور گاڑیوں سے دھواں نکل کر کہاں جاتا ہے؟ اب ہے, کوڑے کرکٹ کو کہاں پھینکنا چاہیے؟ واو ہے, آلودگی کیسے پھیلتی ہے؟ اور سوال نمبر ز ہے, آلودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ سارے سوالات آپ نے پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اب ان چیپٹر اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا بیٹا, اگر آپ کو چیپٹر اچھی طریقے سے آتا ہوگا تو ان سب سوالات کے جوابات ہم نے اپنے چیپٹر میں ڈسکس کر لیے تھے. لیکن چونکہ آپ لوگوں کا فرسٹ ٹائم ہے یہ کام کرنے کا بیٹا, تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس سوالات کے جوابات بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گی. لیکن ویسے بتاتے نہیں ہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کا یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارے ساتھ آن لائن کلاس میں کام کرنے کا, تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. لیکن نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو اس طرح نہیں بتائیں گے. پہلا سوال ہے میرے لیے پاس, سوال نمبر الف, آپ نے سانس لینا کب شروع کیا؟ آپ نے سانس لینا کب شروع کیا؟ تو ہم نے پیدا ہوتے ہی سانس لینا شروع کیا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ سارا کام کاپی میں کرنا ہے. یہ صرف آپ کو یہ سوالات سمجھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو اس سوالات کے جوابات ضرور آنے چاہیے. آپ اپنے لیے بک پر بھی لکھ سکتے ہیں یہ سوالات کے جوابات. اگر آپ کو تو آنے چاہیے بیٹا یہ سوال. آپ نے سانس لینا کب شروع کیا؟ ہم نے پیدا ہوتے ہی سانس لینا شروع کیا. سوال نمبر ب ہے, صاف ہوا میں کون سی گیسیں زیادہ ہوتی ہیں؟ صاف ہوا میں آکسیجن گیس زیادہ ہوتی ہے. آکسیجن کو کہتے ہیں صاف ہوا, جو کہ سب جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو صاف ہوا میں آکسیجن گیس زیادہ ہوتی ہے. سوال نمبر جیم ہے, اگر سانس کے ساتھ گندی ہوا اندر جائے تو کیا ہوگا؟ اگر سانس کے ساتھ گندی ہوا اندر جائے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. یہی ہے نا, ہمارے اندر اگر گندی ہوا یا زہریلی گیس ہمارے اندر جائے گی تو ہم بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو آنسر سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سوال نمبر 10 ہے, کارخانوں اور گاڑیوں سے دھواں نکل کر کہاں جاتا ہے؟ تو کارخانوں اور گاڑیوں سے دھواں نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی چیپٹر کے دوران بھی پڑھا ہے کہ کارخانوں اور گاڑیوں سے دھواں نکل کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے, جو کہ ہم جب سانس لیتے تو ہماری سانس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے, جس سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. نمبر ہے, کوڑا کرکٹ کو کہاں پھینکنا چاہیے؟ کوڑے کرکٹ کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ارد گرد گند نہیں پھینکنا چاہیے, بلکہ کوڑا کرکٹ کو ہمیں کوڑا دان میں پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا کویسچنس کی؟ اب نیکسٹ کویسچن پر آتے ہیں, آلودگی کیسے پھیلتی ہے؟ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی گرانے سے آلودگی پھیلتی ہے. سمجھ آ گئی نا, آلودگی کیسے پھیلتی ہے, ماحول کیسے آلودہ ہوتا ہے؟ جب ہم جگہ جگہ گندگی گراتے ہیں, کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں, اس سے ہمارا ماحول گندا ہو جاتا ہے, اس سے آلودگی پھیلتی ہے. آلودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آلودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ درخت پودے لگا کر, کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں پھینک کر, کارخانے آبادی سے دور لگا کر, ٹی وی اور ریڈیو کی آواز کو آہستہ رکھ کر, گندا پانی گٹر میں پھینک کر, ان اگر باتوں پر عمل کر کے آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے. اگر ہم درخت اور پودے لگائیں, کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں پھینکیں گے, کارخانے آبادی سے دور لگائیں گے, ٹی وی اور ریڈیو کی آواز آہستہ رکھیں گے, اور گندا پانی جو ہے وہ ہم گٹر میں پھینکیں گے, تو ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہم آلودگی کو کم کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ کو ان سارے سوالات کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب آتے ہیں اپنے نیکسٹ کام پر, تفہیم پیراگراف. آپ لوگوں کو انگلش میں بتایا بھی جاتا ہے, تفہیم کمپریہنشن پیسج کو کہتے ہیں, پیراگراف کو کہتے ہیں. جس پیراگراف آپ کو دیا جاتا ہے اور اس پیراگراف میں سے آپ نے یہ آنسر اسی میں سے کویشچن دیے جاتے ہیں, آپ نے نیچے اس کے آنسر بنانے ہوتے ہیں. پھر
क्वेश्चन पैराग्राफ को देखकर ही। पैराग्राफ है किताब सफ़र नंबर 49 से। हवा हमारे जिस्म में जाती है। हवा हमारे जिस्म में है तो डॉटेड फॉर्म में आपने भी इसी तरह डॉटेड फॉर्म में लिखना होगा। किताब सफ़र नंबर 49 आप अपने सामने बुक रखेंगे बेटा, आपने अपने सामने बुक रखनी है और देखना है कि ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है। हवा हमारे जिस्म में जाती है, पहली लाइन लिखने के बाद आपने डॉटेड लगा दिए, डॉट लगा दिए। ये खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है मगर खून गंदा हो जाता है। इसी तरह डॉटेड फॉर्म में आपने ये पैराग्राफ लिखना है। किताब सफ़र नंबर 49 इसी तरह आपने अपना कॉपी पे पेज रेडी करना होगा। अब उसके बाद क्वेश्चंस हैं। अगर बेटा नेक्स्ट टाइम जब हमने काम करना होगा ना तो हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस देंगे, आंसर्स आपने खुद इसमें से सर्च करने होंगे। जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए हवा ज़रूरी है। हर जानदार के ज़िंदा रहने के लिए हवा ज़रूरी है। हवा क्या है? हवा गैस है। इसमें एक गैस नहीं बल्कि कई गैसें होती हैं। इनमें से कुछ गैसें हमारे लिए अच्छी और कुछ जहरीली होती हैं। ठीक है, हवा क्या है? हवा के इसी पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद होगा। आपने इसी पैराग्राफ में से इसका आंसर सर्च करना होगा। हवा क्या है? हवा गैस है। इसमें एक गैस नहीं बल्कि कई गैसें होती हैं। इनमें से कुछ गैसें हमारे लिए अच्छी और जहरीली और कुछ हमारे लिए जहरीली होती हैं। सवाल नंबर 3 है, सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है? जवाब है इसका, सेहतमंद रहने के लिए हवा का साफ़ होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, हवा का साफ़ होना ज़रूरी है, माहौल का साफ़ होना ज़रूरी है। जब माहौल साफ़ होगा तो हवा भी साफ़ होगी, तो सेहतमंद रहने के लिए हवा का साफ़ होना ज़रूरी है। अब सवाल नंबर 4 है, साफ़ हवा में कौन सी गैस ज़्यादा होती है? तो साफ़ हवा में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है जब साफ़ हवा होगी तो उसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन गैस कैसे ज़्यादा होगी? जब हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए होंगे, तो साफ़ हवा में ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है। जिस्म में मौजूद खून क्या काम सर अंजाम देता है? खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है मगर ख़ुद गंदा हो जाता है। जिस्म में जो हमारा खून होता है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है मगर वो ख़ुद गंदा हो जाता है। ठीक है, आपको इन सारे सवालात की समझ आ चुकी होगी। इसी तरह आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ सवालात दिए जाएंगे, आपने आंसर इस पैराग्राफ से फिर खुद निकालने होंगे। बेटा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपनी किताब पर। किताब का सफ़र नंबर 52, ठीक है 52, किताब का सफ़र नंबर 52 आपने लिखा, अभी आपने मश्की खाके में लिखा भी था। किताब का सफ़र नंबर 52 और सवाल नंबर 2, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज आपको दिए गए हैं, आलूदगी, कूड़ा करकट, साफ़, खुले और गैस। अब ये यहाँ पर तो मैंने फ़िल कर लिया आप लोगों के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके लिए फ़िल नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने खुद ही फ़िल करके हमें इमेजेस सेंड करनी होंगी, पिक्चर सेंड करनी होंगी। सेहतमंद रहने के लिए हवा का डैश होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ हवा और पानी के आलूदा होने को डैश कहते हैं, आलूदगी। घरों और कारखानों से बहुत डैश और गंदगी निकलती है, कूड़ा करकट। धुआं एक बहुत जहरीली डैश है, जहरीली गैस है। घर की खिड़कियां और रोशनदान ज़्यादातर डैश रखें, क्या रखें? खुले रखें। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको इस सारी एक्सरसाइज की। अब आ जाएं, जुमलों को मनफी जुमलों में बदलें। मनफी किसे कहते हैं? मनफी कहते हैं नेगेटिव को, नहीं वाले जुमले। इंग्लिश में आप लोगों ने ये जुमले बनाए होंगे जिसमें आप लोग नॉट लगा देते हैं। आई एम अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड बॉय, इस तरह के जो जुमले आप लोगों ने कॉपीज़ में बनाए होते हैं ना, इसी तरह उर्दू में इसे कहते हैं मनफी जुमले। हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बना हुआ है, हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। नंबर बे है, गंदी हवा को आलूदा हवा कहते हैं, गंदी हवा को आलूदा हवा नहीं कहते हैं। साफ़ हवा माहौल को खुशगवार बनाती है, साफ़ हवा माहौल को खुशगवार नहीं बनाती। हम आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं? हम आलूदगी को कम नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ आ गई। इसी तरह आपने नहीं वाले जुमले बनाने हैं। अब आगे आ जाए उलट मायनी वाले अल्फाज, जैसे कि साफ़, गंदा। उलट मायनी किसे कहते हैं? ऑपोजिट को, मुतज़ाद को। सेहतमंद, बीमार, नुकसान, फ़ायदा, कम,
زیادہ، تازہ، باسی، آلودہ اور صاف۔ یہ الٹ معنی والے الفاظ ہیں، یہ سارے آپ نے اپنی بک پر کرنے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ اب آپ کا ہوم ورک ہے، ریٹن ورک ہے آپ کا، سبق آلودگی کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنا مشقی خاکہ ریڈی کرنا ہوگا، الفاظ آپ کو دیے جائیں گے، الفاظ کے معنی آپ نے یاد بھی کرنے ہوں گے اور الفاظ کے معنی آپ کو دیے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا مشقی خاکہ اسی طرح یہ آپ کو پکچر سینڈ کی جائے گی، آپ نے اسی طرح اپنا پکچر میں اپنا اس پکچر کو دیکھ کے اپنا ٹائٹل پیج، اپنا مشقی خاکہ تیار کرنا ہوگا اور آپ کو معنی بھی دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ پھر سے میں آپ کے ساتھ معنی کی اورل کر رہی ہوں، ڈرل کر رہی ہوں، اسی طریقے سے آپ نے پیائی رائٹنگ میں کام کرنا ہوگا۔ آکسیجن صاف ہوا، کاربن ڈائی آکسائڈ گندی ہوا، آلودہ گندا، گٹر گندا نالا، آبی جانور، پانی کے جانور، نقصان کمی، ماحول ارد گرد، آلودگی گندگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو ہوم ورک کی سمجھ آ گئی؟ چلے بیٹا، اسی طرح اپنا کام کرنے کے بعد اپنے کام کی پکچرز اپنی ٹیچرز کو ضرور سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔